मारिया जदून। नाज़रीन, जब सियासी क़यादत मुज़ाकरात के बजाय अपने सियासी मसाइल का हल और मसीहा इस्टेब्लिशमेंट को समझने लगे तो तवाज़ुन कुछ बिगड़ सा जाता है और जमहूरियत भी कमज़ोर पड़ने लगती है। और इसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही इस तमाम सिचुएशन का वाहिद हल है। शायद इसीलिए आज जब उन्होंने बात की, प्रेस टॉक कर रहे थे, तो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कुछ उम्मीदें वाबस्ता किए नजर आए इमरान खान साहब। लेकिन जहां पर एक तरफ इमरान खान साहब ने कुछ उम्मीदें बांधी हैं, वहीं पर पीडीएम की बात की जाए तो पीडीएम असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने पर बाजिद दिखाई दे रही है। अब इस तमाम कश्मकश के अंदर और सियासी तनाव के अंदर ये सूरत हाल कहाँ को जाती दिखाई दे रही है, इस पे बात करेंगे। और तनाव है, ये काम होगा या नहीं, या ये मजीद बढ़ने वाला है, इस पे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई बात मनवानी है तो धमकी देकर मनवाई जाती है। इसी अपनी बात मनवाने के चक्कर में हाशिम ढोकर साहब भी कहते हैं कि परवेज इलाही साहब ने अगर असेंबली तहलील ना की तो तमाम जो अरकान हैं वो इस्तीफा दे देंगे। खान साहब ये कहते हैं कि परवेज इलाही साहब हुकूमत चलाना चाहते हैं, मगर अगर उनको इमरान खान साहब कहेंगे कि वो असेंबली तहलील कर दें तो परवेज इलाही साहब असेंबली तहलील कर देंगे। इस पे बात करेंगे, जहां पर एक तरफ इमरान खान साहब असेंबली को तहलील करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर उधर मुस्लिम लीग नून अपने कुछ वर्कर कन्वेंशंस भी कर रही है। और हर सियासी जमात इस वक्त इंतखाबात तो चाहती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हर जमात ये चाहती है कि उसके अपने टर्म्स और कंडीशन के ऊपर ये इलेक्शंस हों। बात करेंगे इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कार हैं डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। और नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया हमेशा की तरह सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अनवर रज़ा साहब ने, और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, अगर मैं आपसे पूछूं, हसन साहब, आप प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे ही कर रही हूँ, इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन चल रही है, हमने ये देखा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत से निकाले गए या निकले, या जिस भी तरीके से इमरान खान साहब उसको नाम देते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को काफी तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने ट्रस्ट किया या इस तरह से मामलात को आगे लेकर चले। लेकिन एक बार फिर से इमरान खान साहब उम्मीदें लगाए दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली आज एक बड़ी अहम बात की है। वो ये कह रहे हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो अमर बिल मारूफ पर चलेंगे, वो हाफिज कुरान भी है, तो उनसे उनको काफी उम्मीदें हैं। सर, तो आपको ये नहीं लगता कि एक बार फिर से जो इमरान खान साहब उम्मीदें बांधे बैठे हैं वो टूट सकती हैं फिर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी क्या बात ये है, अब मैं आपका जो है इंट्रोडक्शन वो भी सुन रहा था। देखिए, बात एक है टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, ठीक है। टेक्स्ट बुक डेफिनेशन जमहूरियत की ये है, जो आपकी बात सही है, कि जमहूरी अमल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों का और सियासी लीडरों का अमल दखल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो हमारी 75 साल तारीख है वो हमें ये नहीं बताती। जाहिर है कि हमारी सियासत में आज भी, गुजरे हुए कल में भी और आने वाले कल में भी इदारों का अमल दखल है। और अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को हमने स्टेबलाइज करना है तो तमाम इदारों को अपना अपना किरदार अदा करना है। और आप तो सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रही है, मैं इसमें अदलिया का नाम भी डालूँ, मैं इसमें इलेक्शन कमीशन को भी ऐड करूंगा, मैं इसमें नैब और FI जैसे इदारों की बात भी करूंगा। तो तमाम इदारों ने अपना अपना किरदार अदा करना। अब बात यह है कि जो खान साहब ने आज बात की है वो बिल्कुल ठीक बात की है और हम खैर मकदम करते हैं नए आर्मी चीफ का, और हमारा ख्याल है कि वो बिल्कुल जो है इस जमहूरी अमल को स्ट्रॉन्ग करने में अपना मदद करेंगे। और मोर इम्पॉर्टेंटली, पाकिस्तान इस वक्त जिस सियासी अदब इस्तेहकाम का शिकार है, जिस गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, उसको निकालने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। और आपको पता है कि हम तो बात आप जमहूरियत की करते हैं, लेकिन जब बाजवा साहब गए हैं तो उनका वो तमाम जो प्रोसेस था और वो तमाम ड्यूरेशन जो थी उनकी ट्रांसफर, ये एक बहुत बड़ा सोर्स था सियासी अदम इस्तेहकाम का और सियासी जो है गैर यकीनी सूरत हाल थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आइंदा बेहतर होंगी और पाकिस्तान जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। दूसरी बात ये है, इस वक्त लोगों का तर्ज अमल, लोगों का इंतखाब, लोगों की चॉइस बड़ी क्लियर है, क्योंकि वो तंग आए हुए हैं और वो उनको नजर आ रहा है कि इस वक्त बाज लोग ऐसे हैं जो इदारों को, पार्लियामेंट को, फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको अब्यूज करके अपने मकासद अचीव कर रही है। यानी आप देखें कि ये सारी सियासी जमातों की हुकूमत आई है और प्रायोरिटी क्या है। एक तरफ कह रहे हैं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगा है, IMF से तो आज तक बातचीत नहीं हो सकी,
پرائرٹی کیا تھی کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کرنی ہے, اپنے آپ کو NRO2 دینا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ملک کو نیچے لے کے جا سکتی ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کیا تو یہ پاکستان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے, اور اس لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے جو ہیں اس میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. لیکن حسان صاحب یہ فرمائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑنی ہیں تو توڑ دیں, تو تب الیکشن ہوں گے. اس کے نتیجے میں کوئی یہ نہیں لگتا آپ کو کہ کیا رانا ثناء اللہ اور ان کی جو جماعت ہے انہوں نے پنجاب میں کچھ چیزیں مینیج کر لی ہوئی ہیں؟ نہیں انور صاحب, پنجاب میں چیزیں مینیج نہیں کی, لیکن کوشش تو وہ ضرور کر رہے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں اگر تحلیل ہوتی ہیں تو یہ ان کا ورسٹ نائٹ میئر ہے. وہ اس طرح ایک طرف تو پریشر بڑھتا ہے فیڈرل حکومت کو تحلیل کرنے کا, نیشنل اسمبلی کو تحلیل کرنے کا. اگر وہ یہ پریشر وتھ سٹینڈ کر بھی لے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 5 سال کے لیے الیکشن ہو جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اگر مارچ میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنا لیتی ہے تو وہ جو ٹائم بائی کر رہے تھے اکتوبر تک کا کہ جی الیکشن ہوگی اور شاید کوئی معجزہ ہو جائے گا, تو پھر وہاں پہ تو روم پلے کرنے کا بڑا کم رہ جاتا ہے. تو اس لیے نروسنیس بھی ہے, اس لیے کوششیں بھی ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جن کا پنجاب میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے, 2.5 سیٹیں ان کی, ان کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے کہ وہ جا کر شہباز شریف اور نواز شریف کی پارٹی کی جان بچائیں. اور آپ کو پتہ ہے جس بندے کا سیاسی سٹیک نہیں ہے وہ وہاں پہ کیا کرے گا؟ آپ خود بتائیں نا, یا تو ان کے پاس وہاں پہ 70 سیٹیں ہوتی, انہیں کہتے جی آپ جا کر انٹرمیڈیٹ کریں. جس کے پاس پنجاب میں پولیٹیکل سٹیک نہیں ہے لیکن پیسے ہیں, ہیر پھیر کا تجربہ ہے, لوگوں کو خریدنے کا لیکن تجربہ حسان ہے, صاحب جو پروجیکٹس پرویز الہی صاحب نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد شروع کیا, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک دم بیچ راستے میں آ کے اگر توڑ دیے جائیں گے تو اس سے اگر الیکشنز ہوتے عام انتخابات تو اس میں نقصان نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس وقت عوام تو کارکردگی دیکھتے ہیں صرف. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کبھی بھی جب الیکشن ہوتے ہیں, جب بھی آپ ایک سلسلہ چلتا ہوا کرتے ہیں تو آپ کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حکومت چل رہی ہے, اس کے اندر کچھ ترقیاتی فوائد ہیں جن کی آپ نے بات کی ہے, کچھ سیاسی فوائد ہیں جو ظاہر ہے کہ ہماری پارٹی کو بھی حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اوور آل دیکھنا ہے. میں تو پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آج بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے, اور اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں تو ہم جیت کے حکومت ہی بنا لیں گے نا, تو وہیں کھڑے ہوں گے جہاں آج کھڑے ہیں. یہ فیصلہ جو ہے یہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں کر رہے, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم حکومت کو پش کریں, عوام کو لے کے چلیں جنرل الیکشن کی طرف. کیونکہ اس وقت ہمیں تو پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا کوئی اور حل نظر نہیں آتا, کیونکہ جو ابھی حکومت بیٹھی ہے ان سے تو بات چیت اتنا طے ہو رہی ہے, اور ہر گزرتا دن جو ہے معیشت نیچے جا رہی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی بہتر حل ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سامنے لائیں اور اس میں بات ہو سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس کو ختم کرنے کا, سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے جب سوائے عام انتخابات کے. قریشی صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہیں گے. فواد چوہدری صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگر 20 دسمبر تک انتخابات کی تاریخ نہ دی گئی تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. ایسا ممکن دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ انوراز صاحب میرا خیال ہے کہ ایسا امکان مجھے نظر نہیں آتا. دیکھیں آخری 2 سوالوں میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ 20 تاریخ کو ہم تاریخ دیں گے, توڑنے کی بات نہیں کی ہے. دوسری بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک منجدار میں پھنس چکی ہے. ان کے تمام باسکٹ کے انڈے پرویز الہی صاحب کے حوالے ہیں. دیکھیں پرویز الہی صاحب نے لکھ کے تو دی ہے, جب تک چیف منسٹر ہاؤس کی مہر نہیں لگے گی اور اس تاریخ کا لکھ کے رجسٹر میں نمبر درج نہیں ہوگا گورنر جو اسمبلی توڑے گا نہیں. تو دیکھیں ان کے پاس بی پلان پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے, سی پلان نہیں ہے. فرض کیا یہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جاتی ہے, خدا نہ کرے ملک ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے, 1 سال کے لیے انتخابات ملتوی ہو جاتے ہیں, ان کے لوگوں کے خلاف مقدمات بنتے ہیں, یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ مطلب پی ٹی آئی کلیم کرتی بھی ہے کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے. جی ڈیفالٹ کے قریب تو نظر آ رہا ہے, لیکن آئین میں پروویژن موجود ہے کہ 1 سال کے لیے ایسے حالات ہوں جو ملک نہ چل سکے. لا اینڈ آرڈر کا بھی ہے لیکن اس کی پوری تشریح نہیں ہے. اس کو جب بھی ملک میں یہ حالات ہوں گے, لا اینڈ آرڈر کا صورتحال بند, پیٹرول نہیں ملے گا, 400 روپے کا ڈالر خدا نہ کرے ہو گیا تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی. تو آپ 1 سال کے لیے مؤخر کرتے ہیں تو وہی کیئر ٹیکر حکومت 1 سال تک چلتی ہے, تو یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ مقدمات ہیں, گرفتاریاں ہیں, کتنے لوگ کھڑے ہوں گے؟ تو ان کے پاس بی پلان نہیں ہے. وہ لوگ ہیں, دیکھیں
آپ ہر بات پہ عمران کہتے خان ہیں صاحب منجے ہوئے سیاست آپ ہر کوئی پلان بی سی تو رکھا ہی ہوگا. جی ماریہ صاحبہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ کیا جی اسٹیبلشمنٹ آپ دیکھیں بھائی کو خوف خدا کرو یار. آپ عمران خان سے لوگوں کی توقعات اصول کی ہیں, ضابطے کی ہیں, آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کیوں کہتے ہو؟ آپ کھڑے ہو جاؤ. دیکھیں یہ اہل ریا کی باتیں جو مال تجارت کی طرح ملک بچانے کی باتیں نہیں ہوتی. آپ ایک اصول پہ کھڑے ہو کہ فوج کا کوئی آدمی سیاست میں حصہ نہیں لے گا, سیاستدان خود بات کریں گے, ہم مریں یا ماریں یا مر جائیں ہم خود کھڑے ہوں گے, ملک کو ہم بچائیں گے. آپ سامنے آئیں, یہ ڈبل باتیں ہیں دائیں, ہم ان کو اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہو آپ خود بھی تو خوف خدا کرو, اصول کے لیے کھڑے ہو. جی وہ حافظ صاحب ہیں, وہ بھائی حافظ صاحب ہیں, وہ آئین کے مطابق چلیں گے, قانون کے مطابق چلے. سود حرام ہے اسلام میں, نئی این ایل منکر میں, آئین پاکستان کے تحت میں بھی جائز رکھا, انہوں نے بھی جائز رکھا اور ابھی تک چل رہا ہے. آئین اور قانون کے مطابق انہیں چلنا چاہیے, اس پہ درس دینا چاہیے. یہ کہنا کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق مجھے اقتدار میں جو بٹھائے وہ اچھا ہے, جو نہ بٹھائے وہ برا ہے. حسان صاحب آپ کی طرف آؤں گا, فرمائیے گا کہ کیا اس وقت عمران خان صاحب کو سیاسی حل تلاش کرنے کے بجائے اور مذاکرات کی میز پر آنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا ان کی سیاسی اور جمہوری سوچ کی عکاسی کرتا ہے, یا یہ آپ کی جماعت میں کیا اس کو دیکھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ بھائی یہ بات آپ کو پسند ہو یا نہ ہو, مجھے پسند ہو یا نہ ہو, لیکن سچ بات کبھی کبھی تو ہمیں کر دینا چاہیے نا. ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, کبھی سچ بھی بول دیں. اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اس طرح کے جو ہے ارلی الیکشن یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ ہم نے 75 سال میں یہی دیکھا ہے. اگر کل کوئی نیا سورج چڑھے گا تو اللہ کرے ہم دیکھ لیں, لیکن ایسا نہیں. سر ویسے آپ کی لرننگز ہے پاکستان تحریک انصاف کی, یہ پاسبل نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر؟ نہیں, آپ کے خیال میں ہے؟ نہیں, میں آپ کی جماعت نے حکومت کی نا, تو اس کے بعد یہ لرننگز ہے, میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں یہ حکومت کر کے لرننگ نہیں ہے. اوہو نہیں, یہ کچھ یہ نہیں ہے کہ حکومت میں آ کے کوئی ایسا راز ہے تو پتہ چلتا ہے. 75 سال کی تاریخ ہماری ہمارے سامنے ہے نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ 3 سال میں ہمیں کوئی ایسا راز پتہ چلا جو پہلے پتہ نہیں تھا. پتہ ہی ہے ساری بات کا. میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اداروں کا, سیاستدانوں کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے. جو قریشی صاحب نے بات کی ہے نا, میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے ہمارا مفاد, ہمارے انٹرسٹ ان سے وابستہ ہیں, لیکن ان کے انٹرسٹ بھی ہم سے وابستہ ہیں. انہوں نے اسی لیے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ حکومت لمبی ہو جائے, لیکن جو خان صاحب کا فیصلہ اس میں عمل درآمد کریں گے, ان کو بھی اس میں سیاسی فائدہ نظر آتا ہے, اپنی پارٹی کا انٹرسٹ نظر آتا ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ تو بات اپنی جگہ ہے نا. اور دوسری ایک اور بڑی اہم بات ہے, پھر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ ایک لانگ ٹرم, یہ جو بات ابھی قریشی صاحب نے کی ہے کہ 1 سال کے لیے گورنمنٹ آئے گی اور وہ مشکل فیصلے کرے گی اور وہ پاکستان کو اس بھنور میں سے نکالے گی, یہ نہیں ہونا. دیکھیں مسئلہ کیا, مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی حکومت معیشت کو ٹھیک کرنا چاہے گی اس کو مشکل فیصلے لینے پڑیں گے. اس ملک میں مشکل فیصلے وہ لے سکتا ہے جس کا عوام سے رابطہ ہے, جس کا عوام کے اوپر ٹرسٹ ہے, عوام کا اس کے اوپر ٹرسٹ ہے, اور وہ ان کو بتائے گا کہ یہ آپ کے مستقبل کے لیے ضروری ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس تو ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. اور اگر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کوئی اور ادارہ سپورٹ کر کے لے بھی آئے گا, مثلا اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہو, تو اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ میں جائے گا. وہ کیوں چاہیں گے؟ تو جس نے بھی مشکل فیصلے کرنے ہیں وہ وہی حکومت لے سکتی ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو, عوام کا ووٹ ہو, عوام کا ٹرسٹ ہو, اور وہ پھر یہ ملک کی بہتری کے لیے فیصلے لے سکتا ہے. اسی لیے ہم الیکشن کی میرا حسان صاحب میری گزارش ہے, میں نے نہیں کہا کہ وہ مشکل فیصلے کریں گے, وہ نکالیں گے, وہ پی ٹی آئی کو مشکل میں ڈالیں گے. وہ 1 سال تک جو بیٹھیں گے, جس کو الیکشن کمیشن جو ہے آپ کا اتفاق نہیں ہوگا اپوزیشن کے ساتھ, لہٰذا الیکشن کمیشن کرے گا, اور خان صاحب کے مطابق کہ وہ ان کے ملازم ہیں تو ملازم وہی کرے گا جو اس کو مالک کہے گا. تو پی ٹی آئی کو مشکل میں ڈالیں گے, آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ آپ کا انتخاب میں اس تعداد میں جیتنا مشکل ہو جائے گا 1 سال کے بعد. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے. جہاں تک باقی صورتحال ہے, اصول پہ کھڑا ہو جانا چاہیے. نقصان ہے یا فائدہ ہے, اگر پی ٹی آئی نے, اور عمران خان صاحب بڑے لوگوں کا عزیز ہے, اب پی ٹی آئی نے بھی وہی کام کرنا ہے جو میاں نواز شریف نے کرنا ہے, وہی جو آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کرنا ہے. تو پھر باقی اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان کو اصولوں میں کھڑے ہونا چاہیے. دیکھیں ہم یہ کہیں کہ 72 سال میں فوج, یہ ایسا نہیں ہے. میرے علم میں کہ یہ خان چائنا جانا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا جی میں 1 دن کے لیے بینکاک ٹھہرنا چاہتا ہوں. منسٹری آف ڈیفینس نے مرتے دم تک یہ خان کو وہ 1 نائٹ کے سٹے کے پیسے نہیں دیے.
یہ اور جوائنٹ سیکرٹری سے پرمیشن لیتے تھے. یہاں تو اسلم بیگ صاحب کے بعد گاڑی دباتے ہیں, پرائم منسٹر اس کے دروازے پہ آرمی چیف آ جاتا ہے اور کہتا ہے پرائم منسٹر کو پیش کرو, پیش خدمت کرو. حسان صاحب مجھے لگتا یہ ہے کہ عبدالودود قریشی صاحب آپ کو پھر کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں, آپ ذرا کمنٹ کیجئے گا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے قریشی صاحب کا اپنا رائے ہے, میں تو اختلاف رائے کو بڑا پسند کرتا ہوں, بات اپنے دل کی کرنی چاہیے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں سے ایک دو قصے سنانے سے نا 75 سال کی تاریخ بدل نہیں جاتی. اور میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہیں کہہ دیا خدا نہ خواستہ کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے انٹروین کرے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ملک کی بقا کے لیے اپنا جو کردار ہے آئینی وہ ادا کریں. نہ حسان صاحب ہم یہ بات بالکل نہیں کرتے, لیکن آج وہ شیری رحمان صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب پھر اداروں کو مداخلت کے لیے ان کی منتیں کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا ان کی سٹیٹمنٹ کا, اور وہ تو آپ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں. لیکن میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایک میں تو آپ کو میٹر آف فیکٹ بات بتا رہا ہوں کہ اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو اداروں کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے, اور ہر ادارے کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ادارہ ہے جو مڈل کلاس لوگوں کا ادارہ ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے. اس کا جو دونوں کی کانسٹیچوئنسی ہے وہ تو ایک ہے, اور ایم کیا ملک کی بقا کا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کو آپ سیاست میں آ کے مداخلت کریں, ہم تو کہہ رہے ہیں ہر ادارہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. ملک کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اس کے اندر ان کا ایک پازیٹیو کردار ہوگا تو ان کی تعریف ہوگی, لوگ بھی ان کے ساتھ زیادہ بانڈ اسٹرانگ ہوگا. اگر معیشت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے لوگوں کی واہ واہی ہوگی اس میں. لیکن حسان صاحب پھر یہ دیکھیں نا, اگر آپ دونوں کی کانسٹیٹوئنسی ایک ہے تو پھر آپ کو یاد ہوگا ماضی میں پھر کس طرح کے القابات سے پکارا گیا انہیں اور کس طرح انہیں رگیدا گیا, تو پھر یہ بھی تو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا نا. مشکل ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں میں آپ دو باتیں مکس کریں. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈریون ڈیموکریسی ہو, میں اس کی بات نہیں کر رہا, اور میں سمجھتا ہوں وہ ہر شخص جو جمہوریت میں یقین رکھتا ہے اس کی منزل ایک ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ایک ایسا سورج طلوع ہو جس میں سیاسی جماعتیں اپنے فیصلے خود کریں, جمہوریت کے فیصلے خود کریں, ادارے اپنا آئینی کردار ادا کریں جو کہ جمہوریت اور سیاسی عمل سے باہر ہو. لیکن یہ ایک ویژن ہے, اس ویژن تک پہنچنے میں سال لگیں گے, ایک سفر ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو ویژن ہونا ہے آج سے 20 سال یا 10 سال یا 5 سال کے بعد وہ آج ہو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی طور پر ایک غلط بات ہوگی. آج کی ڈیٹ پہ ایسا نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں جو آپ نے انالیسس کرنا ہے, جو بات کرنی ہے, جو فیصلے لینے ہیں, وہ آج کی ریالٹیز کے مطابق ہے, اور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آج کی ریالٹیز کے مطابق ہے. حسان صاحب کیا یہ درست بات نہیں ہے؟ یہ ساری ایک ویگ اور اہل ریا کی باتیں ہیں. دیکھیں خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ نیب کا ادارہ جو ہے پرویز مشرف نے بنایا. اب انہیں پوچھیں کہ سینیٹر سیف الرحمان کون تھا, اس زمانے میں بنا. آج بھی پالیٹیشین کہتے ہیں کہ جی ایک پیج پر آ جائیں, خود آنرشپ نہیں لینا چاہتے کہ ملک اگر ڈوبتا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں, ملک اگر بچتا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اب اسٹیبلشمنٹ بیچ آ جائے. کیوں آ جائے, آنرشپ آپ لیں. نیب اگر بنائی ہے میاں نواز شریف نے, کہیں ہم نے بنائی ہے. احتساب کا اگر قانون بنائے, دہشت گردی کا وہ قانون جس میں نواز شریف کو خود سزا ہوئی ہے, میاں نواز شریف نے بنایا تھا, اور وہاں پر کھڑے ہو کر ظفر علی شاہ نے کہا کہ میاں صاحب یہ قانون میری موجودگی, یہ قانون مت بنائیں, آپ پر یہ عمل درآمد ہوگا. وہی ہوا. پالیٹیشین کیوں کہتے ہیں کہ اقتدار اختیار ہمیں ملے, جب برائی ہے تو ہم فوج پہ ڈال دیں, ہم اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں. کیوں کرتے ہیں, کیوں آنرشپ نہیں لیتے کہ ہر چیز ہم کریں گے؟ میں آپ کو جب ہماری حکومت آئی, بہت بڑا, میں آپ کو مثال سے واضح کرتا ہوں. اب ہماری حکومت آئی, FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا تھا. FATF کا ایک ایکشن پلان بنا جس میں سے ہم نے تقریباً سارے ایکشن پوائنٹ کی, ایک رہ گیا تھا, وہ اب ہو گیا, اللہ کا الحمدللہ پاک سے مجھ سے نکل آیا. وہ جو ایکشن پلان تھا وہ کوئی بھی سیاسی جو حکومت ہے وہ اپنے طور پہ نہیں کر سکتی. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے تھی, مل کے یہ کام کرنا تھا. ریکو ڈک کا آپ دیکھ لیں, آپ کوئی اور چیز دیکھ لیں, اس ملک کے جو بڑے فیصلے ہیں اس میں آپ کو اداروں کی حمایت چاہیے. اس میں عدلیہ بھی شامل ہے, اس میں باقی ادارے بھی شامل ہیں. کوئی گورنمنٹ, کیونکہ اپنا ہر ایک کا کردار ہے نا اس میں, کچھ کا ایک ہسٹوریکل کردار ہے, کچھ کا آئینی کردار ہے. تو اگر آپ نے اس ملک کے اندر ریفارم کرنا ہے, آپ نے بڑے فیصلے لینے ہیں, تو آپ کو اداروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا پاکستان کی فلاح کے لیے. اور اگر لڑائی جھگڑا کرنا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنا یہاں پہ دانا ہے جو اپنے فیصلے خود کر سکے تو کر لے, لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. حسان صاحب اس میں ہم آہنگی کی بات میں حرج کیا ہے. حسان صاحب دیکھیں, FATF کا معاملہ سول تھا,
کیوں اسٹیبلشمنٹ کو، کیوں ایک میجر جنرل کو GHQ میں بٹھایا گیا کہ FATF کے سارے معاملات دیکھیں، وہ قانون بنا کے دیں؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ سول ادارے 70 منسٹریاں رکھی ہوئی ہیں اور آپ نے ادھر ڈالا۔ بات حسان صاحب علی بالکل درست ہے کہ اگر آپ نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو تمام اداروں کو اپنی ڈومین میں رہ کے اپنے قانون میں رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آپ کو وقت لگے گا، ٹیکس ٹائم، اور ہم انشاءاللہ اگلی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ سیاستدان عہد کر لے، عزم کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے لیے آئی بلیو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ ہونے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر مل بیٹھ کر انکنڈیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ حسان صاحب، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، مثلا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما حسان خاور صاحب تھے۔ بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد ہم اسی ایشو کے اوپر بات کریں گے کہ اگر مسائل کا حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے، تو پھر اس کے عمران خان صاحب تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں عمران خان صاحب پہلے یہ کہتے تھے کہ بات نہیں کرنی، پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کنڈیشنل ڈائلاگ کی طرف جاؤں گا، اور آج وہ پھر سے یہ کہہ رہے کہ ان سب سے بات کون کرے گا ان سے، تو میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ایک دفعہ یہ پھر سے اسٹیٹمنٹ چینج ہو چکی ہے۔ بریک کے بعد سے بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم پروگرام میں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس تمام جو سیاسی قیادت ہے، مذاکرات کی بات کی جائے یا بکش نالج کی جب بات کی جاتی ہے، تو ہر پولیٹیکل پارٹی یہی بات کرتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، سیاسی معاملات کا حل مذاکرات میں ہے۔ لیکن جب کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی نہ کوئی مصیبت آن پڑتی ہے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، تو ان کا اشارہ یا مدد کے لیے وہ کسی اور تھرڈ پارٹی کے پاس جاری ہوتی ہیں۔ اسی ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حیدر زمان کوہر صاحب کو دعوت دی ہے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ حیدر صاحب، لیکن آپ پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک شارٹ سنوانا چاہوں گی۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سے اسٹیبلشمنٹ سے امیدیں باندھی ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین، ذرا یہ سنیے۔ میں اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں، اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ آپ پاکستان کدھر جا رہے ہیں؟ میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا، مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی، اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ جی حیدر صاحب، آج پھر سے عمران خان صاحب، کچھ دنوں پہلے یہ بیان ان کا سامنے آیا تھا کہ اب سے جو ہے وہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنا اپنا راستہ خود دیکھیں گی اور خود سے چیزوں کو لے کر چلیں گی، اداروں کی انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بار پھر سے وہ ان سے امیدیں باندھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس وقت ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، معیشت کون سی سمت میں جا رہی ہے؟ تو سر، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں وتیرہ بنا لیا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ماریا۔ دیکھیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی میں بات شاید نہیں کر سکتا، لیکن ایک یہ خاص جماعت ہے جو بالکل اب ریکارڈ کا حصہ ہے یہ، اور پاکستان کی ہسٹری کا حصہ ہے کہ کس کو لایا گیا، کیسے بنایا گیا اور چلایا گیا اور سہارا دیا گیا، اور اب اس کے اوپر یقیناً ایک پیراڈائم شفٹ ہوئی ہے جو کہ ویلکم بات ہے۔ لیکن سابقہ وزیر اعظم جو ہے، جس معیشت کی بدحالی کی بات کر رہے تھے، جس طریقے میں وہ پہلے نیوٹرل کر کے انہوں نے 7 مہینے اس ملک میں فتنہ فساد اور انتشار کی سیاست کی، اور اس کے بعد اداروں پر اٹیک کیا، وہ سارا جو انسٹیبلٹی ہے، جو پاکستان میں ایک عجیب و غریب قسم کی فضا تھی، وہ اس کے موجب اور اس کے کاریگر تو وہ خود تھے۔ اور اب وہ بڑے بھلے بن کے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اور ان کو یہ بھی زوم ہے کہ وہ بائی الیکشنز جیتے۔ یہ بھی آج نہیں کل کہانی پوری کھل جائے گی کہ پنجاب میں بائی الیکشن کیسے پی ٹی آئی کو جتائے گئے، اور ان کو اپنی مقبولیت پر زوم بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی حدود و قیود پہ کام کرنا ہے، تو بالکل پالیٹیشنز کو میجورٹی کا ثبوت دینا چاہیے، بات چیت کے ذریعے ایشوز کو بھی ریزالو کریں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں، لیکن کسی تھرڈ فریق میں تو آنا نہیں ہے۔ اب تو اٹ از بٹوین دا پولیٹیکل لیڈرشپ، آل اسٹیک ہولڈرز۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ اس وقت آپ کے 2 صوبے جو ہیں وہ سیلاب سے پوری طرح متاثر ہیں، آپ کی فائنینشیل
جو کنڈیشن ہے وہ اسٹیبلائزیشن کی طرف بہت سلولی رینگ رہی ہے، کیونکہ 40-45 ارب کا جو نقصان ہے وہ آپ کی وار اور ٹیرر میں 120-30 ارب کا 10 سال میں ہوا، اور 1 سال بلکہ 2 ماہ میں 40 ارب کا انفراسٹرکچر آپ کا چلا گیا. تو یہ چیلنجز ہیں. وہ جو آج معیشت کے اعداد و فگرز دے رہے تھے وہ قوم کو یہ نہیں بتا سکے کہ 43 ارب ڈالر جو وہ اس ملک پہ 4 سال میں اس نے قرضہ چڑھا دیا اور اس ملک کی معیشت کو اور جو بوروئنگ ہے، جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے، اس کو جہاں لے گئے، اور کوئی ایسے ونڈ فال پروجیکٹس نہیں تھے. یہ کہانیاں اور فگرز تو آپ دے سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ کیڈ کی انہوں نے بات کی کہ 100% پہ کیڈ چلا گیا ہے جو رسک ہے ڈیفالٹ کا. میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا یہ کیڈ جو ہوتا ہے یہ ایک انڈیکیٹو فگر ہوتا ہے، یہ اس پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. سری لنکا کا جو کیڈ تھا نا وہ 20% تھا، ہمارا 100 ہے. سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ ہیں، آپ ساتھ آپ کے فرینڈ کھڑے ہیں، آپ فیٹف سے نکل آئے ہیں، آہستہ آہستہ آپ اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. انفلیشن 2 ماہ سے متواتر کم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اتنی نہیں کم ہو رہی، لیکن انشاءاللہ آہستہ کم ہوگی. یہ اب کیونکہ ان کو حادثہ ہو گیا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، ہم دعا کرتے ہیں صحت یاب ہوں. اب 8 ماہ سڑکوں پر رہ کر انتشار پھیلا کر آج نہیں ہوگا، آرمی چیف یہ نہیں رہے گا، ادارے نہیں رہیں گے، یہ سب باتیں کرنے کے بعد ان کو جو نتیجہ ملا ہے آج بھی وہ اداروں کو لانا چاہ رہے ہیں. ادارے نہیں آئیں گے تو خود ہی بیٹھنا پڑے گا، اور اس کو خود بیٹھنا پڑے گا. تو عاطف الوی صاحب بات کرتے ہیں نا، حیدر خود صاحب بیٹھنا پڑے گا. کیا کوئی پولیٹیکل حل نہیں نکل پا رہا جو عمران خان صاحب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ایک بات. اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کیا اگر پنجاب میں اسمبلیاں جس طرح آج فواد چودھری نے کہا کہ 20 دسمبر تک اگر انتخابات کی تاریخ نہ ملی تو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، تو آپ لوگوں نے تیاری کر رکھی ہے پنجاب اور کے پی کے میں اسٹیبلشمنٹ اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے، ان حکومتوں کو یا پرویز الہی کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ پس پردہ رابطے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے؟ پہلی بات ہے انوار صاحب کہ یہ ایک لطیفہ ہے. 2014 میں یہ سرکس شروع ہوا، میں استعفیٰ دوں گا، استعفیٰ دیا، پھر تنخواہیں بھی دی، پھر اسی مسور کی دال کی طرح واپس آ گئے اسمبلی میں. اس کے بعد قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور ابھی تک پارلیمنٹری لاجز کیا تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور اللہ تللے ان کے جاری ہیں. ٹھیک ہے. اب جب اسمبلی تحلیل کرنی ہوتی ہے تو آپ کو یاد ہے کہ جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا تھا اور وہ ایک جانی واکر اسپیکر تھے، انہوں نے کیسے ایک آرڈر کیا، سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کیا اور اسمبلیاں تحلیل کا انہوں نے آرڈر کر دیا. آپ کو مجھے میڈیا کو مارکیا کو آگے کیا تھا کہ میں تحلیل کرنے جا رہا ہوں. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں تحلیل کرنے جا رہا ہوں، میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں تیل نہیں ہے. تو کر دینا. اور اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے اپنے اتحادی پنجاب میں اور کے پی کے میں تو ان کی اپنی حکومت ہے. لیکن حیدر صاحب عمران خان صاحب کا نا سم ٹائمز پتہ نہیں چلتا، وہ کسی بھی وقت اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی ریڈی ہے عام انتخابات کے لیے؟ بالکل ماریا، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. عمران خان صاحب کا واقعی پتہ نہیں چلتا، اور جیفری بائیکاٹ نے کہا تھا جب عمران خان کپتان تھے، پاکستانی ٹیم کا کچھ نہیں کہہ سکتے. It depends which side of the bed they get up in the morning. They can beat anyone and they can get under 100. تو بالکل کپتان صاحب کا واقعی کسی کو نہیں پتا، ان کی اپنی جماعت کو بھی نہیں پتا. اور جب انہوں نے 25 نومبر کو یہ اعلان کیا تو ساتھ کے پی کے اور پنجاب کی قیادت ہکے بکے رہ گئے تھے. بالکل ہم تیار ہیں، اور اللہ کریں پنجاب میں بائی الیکشن اسمبلی تحلیل کریں، ہم پنجاب میں الیکشن لڑیں گے، کے پی کے میں کریں. پی ڈی ایم بالکل تیار ہے، ہم نے آلریڈی شارٹ کر دی کینڈیڈیٹ. اور اگر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس لائیں گے، ہم تحلیل سے بھاگیں گے، ہم فرار کریں گے، یہ جو بلف تھا، we are to call this bluff and we want that he should dissolve the assembly. آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. اگر یہ مقبول ہو گئے قوم میں اور پاکستان کی عوام ان کو چاہے گی تو بالکل یہ جیت جائیں گے، اور اگر نہیں چاہے گی تو الیکشن کا نتیجہ. ڈاکٹر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کوئی سیاسی حل نہیں دکھائی دے رہا، کیونکہ خان صاحب سیاسی حل کی جب دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جو ملک میں کشیدگی ہے اور جو معاشی عدم استحکام ہے وہ بہتری کی طرف آ جائے گا، جس طرح حیدر صاحب نے بھی یہ بات کی؟ صاحب دیکھیں ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. آخری بار جب پریزیڈنٹ صاحب سے
ملے تھے جا کے وزیر خزانہ صاحب، تو انہوں نے دو ٹوک بات میں کہا کہ آصف زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ہم انتخابات قبل از وقت نہیں کروائیں گے۔ اب پھر دوسری بات ہے کہ کیا اگر اسمبلیت توڑتے ہیں پنجاب میں اور سرحد میں تو کیا آپ کورٹ میں جائیں گے، روکیں گے؟ انہوں کو اس کو بھی نہیں روکیں گے۔ دو باتیں یہ طے پا گئی ہیں اور اس بات پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگلی بات طے نہیں ہے کہ جب نئی حکومت آئے گی 3 مہینے کے لیے آئے گا، خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہوتا ہے، یا وہ جو چیف منسٹر آئے گا عبوری، کیا وہ حکومت کو فیڈرل کو نہیں کہے گا کہ 1 سال کے لیے بڑھاؤ، سیلاب ہے، معاشی حالات ہیں؟ اس پہ طے نہیں ہوا۔ دو باتیں طے ہو گئی، ڈیڈ لاک ہو گیا، یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم بر وقت انتخابات کرائیں آپ گے۔ کہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ پرولونگ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے حیدر وہ۔ صاحب ایسا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ وہ پرولونگ کر سکے، ایسے حالات بن سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات ہوں، اور یہ کوشش ہے کہ یہ گورنمنٹ جو 5واں بجٹ ہے فسکل ایئر کا وہ دے، اور 25 جولائی کے لگ بھگ اس اسمبلی کا ٹینیور ہے پورا ہو، اور اس کے بعد اکتوبر میں تو انتخابات ہو جانے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ خان صاحب کو اتنی پہلے کیا عجلت تھی۔ پہلے یہ نومبر میں کروانا چاہ رہے تھے انتخابات جب پورا پاکستان ڈوبا ہوا تھا، پھر ان کو یقین نہیں آیا، پھر کے پی کے گورنمنٹ کے ہیلی کاپٹر پہ یہ گئے اور افسردہ شکل میں یہ اترے، اور ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ میری تو ساری پلان اور کہانی چوپٹ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کے اوپر، ہمارے اداروں پر، الیکشن کمیشن پر، اور آج بھی ان نیسیسری، یعنی جس دن یہ ٹی وی پر نہیں آتے تو پاکستان قوم جو ہے ایک سکھ کا سانس لیتی ہے، ایک اضطراب کی کیفیت۔ جو بات انہوں نے کی ہے میں توثیق کرتا ہوں۔ ڈیڈ لاک یہ ہے کہ دو شرطیں جو ہیں قابل قبول نہیں ہیں، الیکشن ٹائم پر ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے نو کانفیڈنس کی تیاری کی ہوئی تھی، لیکن پی ڈی ایم کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ڈیزالو کریں۔ ہم پنجاب میں بھی پورے جو ہے فل فورس مائٹ سے اس کا مقابلہ کریں گے، اور یقیناً 17 جولائی والا رزلٹ نہیں آئے گا۔ قوم ان کے سارے بیانیے کو دیکھتی ہے۔ امریکہ کا بیانیہ ختم ہو گیا، اداروں سے تصادم کا بیانیہ ختم ہو گیا، امریکہ سے ہم دوستی چاہتے ہیں، اب ہم الاپ، اور آج جس طریقے سے نئے آرمی چیف کے متعلق پھر انہوں نے کامنٹ کیا اٹس ہائیلی کنڈیمیبل کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو چلائے نا، آپ تو گھڑی چور ہیں، اور مدینہ کی ریاست میں چور کے تو ہاتھ کٹنے چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت جگہ سے اب یہ ڈیمانڈ آ چکی ہے کہ آپ وہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے میری گھڑی ہے، میں اس کو بیچوں، جو مرضی کروں وہ میری مرضی ہے۔ رول 11 پڑھ لیں، سب کلوز 4 آف توشہ خانہ رول، آپ صرف گھڑی ریٹین کر سکتے ہیں، سیل کا لفظ نہیں ہے، اور گھڑی ان کی نہیں ہے، انہوں نے تو پیمنٹ بھی نہیں کی، پیمنٹ کسی اور نے کی، تو جو پیمنٹ کرتا ہے وہ جو ڈیلر تھا پیمنٹ بھی اس کی، عمران خان کے تو اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ یہ کہانی بھی سامنے آ جائے، جب آپ نے پے کیا تو پھر آپ بنامی انہوں نے، اور اگر آپ بنامی انہوں نے تو پھر بنامی ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2020 he has to be tried again۔ یہ کہانی اب بکے گی نہیں۔ اور ماریا یہ ایک گھڑی کی بات نہیں ہے، 126 تحفے ہیں جو جمع نہیں کروائے گئے، اور 113 کے 12 ایسے ہیں جو بیچ دیے گئے۔ یہ بالکل انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کی کلاز میں آئیں گے، شاخانہ میں آئیں، فورن کرنسی جو فورن فنڈنگ ہے اس میں آئیں۔ سر پوائنٹ ٹیکن۔ سر بریک کا وقت ہے۔ سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے حیدر زبان قریشی صاحب موجود تھے۔ اب بریک کا وقت ہے ناظرین۔ اوور آل سچویشن ابھی یہی لگ رہی ہے جس پہ پولیٹیکل پارٹی سے بات کی جائے کہ کیا آپ عام انتخابات کے لیے ریڈی ہے یا نہیں، تو ہر پولیٹیکل پارٹی اس وقت یہی کہہ رہی ہے کہ ہاں وہ عام انتخابات کے لیے ریڈی تو ہے، لیکن ہر کوئی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ان انتخابات پر ریڈی ہے۔ تو یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کچھ صاحب وقت ضائع کیے بغیر آپ کی طرف آؤں گی۔ لیٹ سپوز اگر پرویز الہی صاحب نہیں مانتے ہیں اسمبلی ڈیزالو والے آپشن کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ واٹ نیکسٹ؟ عمران خان صاحب کے پاس اس کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ دیکھیں 2-3 آپشنز پرویز الہی کے پاس ہیں، اور 2-3 ان کے پاس ہیں عمران خان صاحب کے پاس ہیں۔ پرویز الہی صاحب یہ سمجھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی آئندہ حکومت آئی میں چیف منسٹر نہیں ہوں گا، ظاہر ہے حمزہ شہباز ہوگا یا ان کے لوگ ہوں گے، ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔
دوسرا پچھلی بار جب مسلم لیگ نون سے ہٹنے کے بعد کاف لیگ بنی تھی تو میاں نواز شریف صاحب نے میری موجودگی میں کہا تھا کہ میں قطعی طور پہ چودھری صاحبان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور کبھی زندگی میں اقتدار میں لندن میں ملاقات ہوئی ہے وہ کیا بیٹے قربتیں بڑھ رہی ہیں؟ بیٹے نے اپنے طور پہ ملاقات کی، سیاست میں ہر چیز ہوتی ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل ہمارا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہے کہ پرویز الہی اگر اسمبلی خط تو دے آئے ہیں، خط دینے کے بعد جس تاریخ کو بھیجا جائے گا اس تاریخ وہاں کی ایک مور چاہیے اور اس تاریخ ان کی ڈائری نمبر چاہیے، تب گورنر اس کو انٹرٹین کرے گا۔ جب وہ نہیں ہے تو اکیلے پرویز الہی صاحب کے لکھے ہوئے ٹائپ کیے ہوئے سائن کیے ہوئے خط کی کوئی اہمیت اور حیثیت پرویز نہیں ہے۔ الہی صاحب تو پھر سیف زون میں ہوئے نا، جی، کیونکہ وہ اگر بالکل سیف ہے۔ ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لاتی ہے پھر بھی نون اور کاف ان کا ساتھ دے گی، جی۔ اور اگر یہ استعفے دیتے ہیں پھر بھی اسمبلی تحلیل نہیں ہو عدم سکتی۔ اعتماد اس لیے نہیں لا سکتے کہ پی ٹی آئی کے ارکان تعداد تو اپلائی تو کر سکتے ہیں، لیکن نون اور کاف کے لیگ پرویز الہی کو جب ووٹ دیں گے تو عدم اعتماد ختم ہو جائے گا۔ پھر سوائے پی ٹی آئی کے پاس استعفے دینے کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچتی، اور استعفے دینے کے بعد پھر پرویز الہی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سارا ہمارا جنوبی پنجاب کے علاقہ سارا سیلاب میں، آپ دیکھیں کوئی سلیمان تک سارا سیلاب میں، اور ابھی تو کہہ رہے ہیں بلوچستان اور سندھ پرابلم میں نا، پھر یہ بھی لکھ دیں گے، خط لکھ دیں گے الیکشن کمیشن کو، پریزیڈنٹ کو خط لکھیں گے۔ یہ الگ وہ تو بات پی ہے ٹی کہ آئی کے ارکان ویسے بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں ہر وقت۔ جی کہ لیکن استعفے سے پھر وہ دباؤ جو فیڈرل گورنمنٹ پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ نہیں، پریشر نہیں آ ماریا سکے گا۔ اس وقت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں جب کو یہ پتہ لگے کہ نہیں تو استعفوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ راجہ پرویز الہی صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ وہ کسی accept نہیں دباؤ کریں کے گے، بغیر دباؤ کوئی بھی بنے استعفی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، سب کو ان پرسن بلائیں گے، وہ معاملہ بھی لٹک جائے گا۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی ہوگا، اور پنجاب اسمبلی کو کہ ٹوٹنے سے مشروط کیا کے پی کے اسمبلی نے بھی کہ وہ توڑیں گے تو ہم بھی اسمبلی توڑیں گے۔ ہاں انہوں نے کے پی کے والوں نے کہا کہ سب سے پہلے وہ ٹوٹ جائے، کلیئر ہو جائے، پھر ہم توڑیں گے، ورنہ ہم بھی توڑ دیں گے تو یہاں پر وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو لہٰذا عمران خان کا صورتحال نازک ہے۔ یہ گیم ان کے ایسے لوگوں نے ان کو دے دیا۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا ہم اسمبلی توڑتے ہیں، پیپلز پارٹی نے کھڑے ہو کر کہا یہ کام نہ کرو، کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا تو 7 سیٹیں آئی تھی اور پرویز مشرف جا کے بیٹھ گیا تھا، لہٰذا یہ کام نہ کرو۔ مولانا فضل الرحمان یہ کرنا چاہتے تھے ان سب کو، وہ سمجھدار تھے۔ ان کو جو ہی ہوا اور راستے میں جاتے ہوئے بندوں نے وہاں پر منسٹر اس میں کہا اور بنی گالا میں جا کہا کہ فوری طور پہ استعفیٰ دے اسمبلی سے۔ انہوں نے کہا اس کے کانسیکوینسز دیکھو بھائی، اس کے آئندہ اثرات کیا ہوں گے۔ آپ وہاں موجود ہوتے، آپ 6-7 آدمی بیمار ہوتے، پیسے دیتے، استعفے کر دیتے، آپ عدم اعتماد بھی لا۔ بتائیے کہ مسلم لیگ نون پرویز الہی صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ اس صورتحال میں دے دے گی، اس صورتحال میں ان کو خراب پی ٹی آئی کے بغض میں، پی ٹی آئی کے بغض میں انور رضا صاحب اس کے اثرات ہیں نا۔ اگر پرویز الہی ان سے ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو آئندہ انتخابات میں عمران خان کی پوزیشن نیچے چلی جائے گی، لوگ یہ کہیں گے کہ یہ میچور لوگ نہیں ہیں، ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے، یہ مار کھا گئے ہیں، آئندہ بھی یہی کریں گے۔ تو یہ ایک جو عمل ہے وہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی مقبولیت کو کم کرے گی۔ دیکھیں وہ ہے نا کہ وکٹری آف مینی فادر اینڈ ڈیفیٹ آف نن، جب آپ کو ناکامی ہو تو پھر آپ کا کوئی بھی باپ نہیں بنتا۔ تو صورتحال ہے اگر آپ کو پیر در پیر ناکامیاں ہوتی ہیں، لیکن جس چیز کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف پلے کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے، تو اگر عام عوام ان کو ووٹ دے گی تو پھر who will stop them؟ ماریا اگر معاشی حالات تھوڑے بہتر کر دیتے ہیں اور ان کو ناکامیاں ہو جاتی ہیں تو پھر عوام کی تعداد بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی نا۔ عوام میں دیکھیں یہ گھڑی کا ایشو جب لے آئے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ بیان تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اے پولیٹیکل رہنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ بھی بڑا اثر انداز ہوگا آئندہ عام انتخابات پر۔ آئندہ انتخاب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ اے پولیٹیکل ہے، انہوں نے کہہ بھی دیا، یہ کہتے ہیں بار بار ہم کو کہتے رہے۔ اور آج کا جو بیان عمران خان نے کہا ہے، ایک رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک مجھے فرق نہیں لگا، گویا آپ نے وہ بھی کر دیا۔ دوسرا آخری سوال میں اس نے پوچھا کہ کس دسمبر میں کس تاریخ کو آپ اسمبلی ختم کریں گے؟ اس نے کہا دسمبر میں اعلان کریں گے۔ اعلان سے مراد یہ آگے یہ جنوری فروری میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز کنکریٹ نہ انہوں نے کیا ہے، نہ اس پہ کھڑے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہوم ورک نہیں ہے۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں، جو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ امر بالمعروف اور وہ اس پر چلیں گے نئے آرمی چیف، اور ان سے کہا بھی ہے کہ ان سے انہیں امیدیں بھی ہیں، کیا یہی وہ سوچ نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں مداخلت کی طرف کھینچ کے لاتی ہے؟ انور صاحب 100% بات ہے۔ یہ خود اس کی خود دعوت دیتے ہیں، خود اونرشپ نہیں لیتے، اچھائی برائی کی اونرشپ نہیں لیتے۔ یہ کہتے ہیں ملائی ملے تو ہمیں ملے، اور جب معاملات خراب ہوں تو فوج نے کیا۔ بھائی نیب سارے دور میں آپ کے پاس رہی، آپ انکاری ہیں، ہوگا، سچ کہتے ہوں گے آپ، لیکن اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ پرائم منسٹر تھے۔ اب مسلم لیگ نون کے خواجہ صاحب نے کہا جی وہ تو پرویز مشرف نے بنائی تھی۔ بھائی اونرشپ لو، انہوں نے سینیٹر سیف الرحمان نے سب سے پہلے بنائی۔
اچھا دوسرا یہ بھی بتائیے گا، عمران خان صاحب ایک الزام لگاتے ہیں کہ اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے بالخصوص مسلم لیگ نون، ان کو NRO 2 ملا ہے، واقعی ایسا ہے یا واقعی وہ ان کے جو قانون کے مطابق ان کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ انور رضا صاحب، یہ اشرافیہ کی حکومت ہمارے ہاں چلتی ہے۔ اشرافیہ کیا ہے؟ اشرافیہ یہ پیسے بناؤ، اقتدار اختیار لو، اپنی مرضی کے قانون بناؤ، اپنے اس سے فائدہ لو، تو اشرافیہ کی حکومت تو ہے۔ اشرافیہ کی اس طاقت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارہ جاتی سسٹم ہے وہ کمزور ہے، اس کو یہ پھلنے پھولنے نہیں دیتے، اس لیے تو ادارے مضبوط نہیں ہوتے۔ کبھی نہیں پھلنے پھولنے دیتے۔ دیکھو اربوں روپے اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو فلاح کریں۔ کیا کسی نے کہا کہ دفعہ 144 ختم کرو؟ کیا کسی نے کہا کہ 16 MPO ختم کرو؟ کسی نے کہا کہ 6 ڈیفنس آف پاکستان رول ختم؟ کسی نے کہا کہ آج تک انگریز کا قانون بنایا کہ انور رضا صاحب یا عبد الودود قریشی گھر کے باہر پھر رہا ہے تو ایک ASI اس کو پڑھ کے جیل میں ڈال دے کہ یہ ڈکیتی اور چوری کی نیت سے پھر رہا تھا؟ یہ نیتوں پر بھی آپ کو جیل، کسی نے یہ تبدیل کیا قانون؟ لیکن عمران خان صاحب اس نظام کو چینج کرنے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جب خود اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، اسمبلی سے باہر ہو جائیں گے، سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے، تو پھر وہ کیسے ہیلپ آؤٹ کریں گے اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں ماریہ جدون صاحبہ، وہی مستری ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے، وہی مستری ہیں جو نون میں تھے، تو نئی بلڈنگ کہاں بنائیں گے؟ وہی بلڈنگ بنائیں گے نا جو ان کے ساتھ تھے۔ یہ خود سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر علوی صاحب کے اور جو اسحاق ڈار صاحب کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، گزشتہ دنوں 5 ملاقاتیں بھی ہیں، اس کا کوئی فروٹفل حل دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ واقعی نہیں، وہ مذاکرات تو ختم ہو گئے، میں نے بتایا 3 دن پہلے وہ ختم ہو گئے۔ اور دیکھیں عمران خان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور بھی ان کے، اسی وجہ سے عمران خان صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں مذاکرات بریک ہونے کے بعد۔ ایک اور عہدیدار نے بھی کچھ بات کی ہے، علوی صاحب نے تو ان ریکارڈ ٹی وی پہ کہا ہے کہ مجھ سے اگر عمران خان مشورہ کرتے تو میں اسمبلیوں سے نکلنے کی بات نہ کرتے۔ اپنے لوگ بھی تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم پیچھے رکھتے جا رہے ہیں۔ لیکن عارف صاحب کی عمران خان صاحب بات مانیں گے نہیں مانیں گے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو وہ گائیڈ کریں گے۔ عارف علوی صاحب کے پاس محدود اختیار ہیں، ان کے پاس صرف محدود اختیار ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس عرصے میں کہیں گے کہ میری صدارت جو ہے وہ بچل رہے، یہ وقت میں پورا کر لوں، پھر مجھے وہ گاڑی یہ وہ پینشن ملتی رہے، اگر وہ پہلے چلے جائیں تو ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو یہاں پر پہلے عارضی پریزیڈنٹ بنے ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے بنے، انہوں نے بعض قوانین ایسے پاس کر لیے ہیں، ان کے گھر آج بھی FC بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پاس ٹائپ رائٹر بھی ہے، ان کے پاس PA بھی ہے، ان کے بل بھی دے رہے ہیں۔ یہ جو 2 مہینے 3 مہینے کے لیے بتائیں، آپ نے ایک طویل سیاسی سفر کا مشاہدہ بھی کیا اور آپ بہت زیادہ کرائسس میں رپورٹنگ بھی کرتے رہے اور بڑے آپ نے BBC سے پہلے بھی ادوار دیکھے۔ اس وقت جو سچویشن ہے اس کا حل کیا ہے؟ کیسے سیاسی جماعتیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے انور صاحب، اگر آصف زرداری صاحب اجازت دیں تو پرویز اشرف صاحب عمران خان سے ملاقات کریں، ان تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقات کریں، ان کی ایک آپس میں پرائیویٹ میٹنگ کریں، بغیر اعلان کے کریں، اور ان کو ایک جگہ، کیونکہ سپیکر یہ کام کر سکتا ہے، چیئرمین سینٹ نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے متنازع کر دیا ہے۔ سپیکر قومی اسمبلی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس کو اگر اپنی پارٹی اجازت دے اور کھل کر کھیلنے کی اجازت دے تو نوابزاد نصر اللہ کی طرح وہ کردار ادا کرے، مولانا دوسرے کی طرح کردار ادا کر سکے، عبدالستار نیازی، مولانا عبدالستار نیازی کی طرح کردار ادا کر سکے، اور اس کا بھی قد نکل آئے گا۔ لیکن کیا پیپلز پارٹی اپنے کسی رکن کو اتنا قد بڑھنے کی پرمیشن بھی دے گی کہ نہیں دے گی؟ آپ کو پتہ ہی ہے کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی جمہوریت ہے؟ وہاں پہ تو دیکھیں نا، اگر زرداری صاحب کہہ دیں کہ یہ کام کرنا ہے تو کیا جائے گا، نواز شریف صاحب کہہ دیں یہ اگر کسی نے حکم عدولی کی تو اس کو پارٹی شوکاز بھی دیں گے اور پارٹی سے نکال دیں گے، اور اگر خان صاحب کی بات کسی نے نہ مانی تو خان صاحب اسے کک آؤٹ کریں گے۔ یہ پتہ ہی آپ کو۔ مجھے پتہ ہے جب ہماری سیاسی جماعتوں میں ہی وہ تبدیلی نہیں آئی، جمہوریت نہیں ہے، تو پھر آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ بڑا سموتھلی حل ہوگا؟ اس میں یہ بھی تو ہے کہ عمران خان صاحب تو ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے مال تجارت کی طرح اس پہ باتیں ہو رہی ہیں نا۔ قومی مفاد میں جب کریں تو کہیں بھی ایک آدمی آ جائے، جو ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ان سے آپ میٹنگ کر لے، ان کے گھر چلا جائے، ان پہ گھر چلا جائے، وہ کہ جی میں طبیعت پتہ کرنے آیا تھا، ان سے بات کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اس وقت اپنی جو سوچ ہے اس میں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تبھی مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ 100% عمران خان کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لچک مظاہرہ پولیٹیکل فائدے قوم کی بہتری کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، اپنی سیاست کی بہتری کے لیے کر۔ دیکھیں پنڈی سے اگر اسلام آتا ہے شیلنگ ہوتے، فائرنگ ہوتی، لوگ مر جاتے۔ آپ نے وہ اچھا فیصلہ کیا، آپ نہیں آئے۔ نہیں، وہ فیصلہ رانا ثناء اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا، یہی، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہتری کی بات نہیں، اگر ان کو سپیس ملتی تو وہ کر لیتے، لیکن کیا سپیس ملنے کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس پہ وہ قبضہ کر لیتے؟ کوئی ان کو مان لیتا؟ آئین تو قائم ہے نا،
کیا 1973 کے آئین کو ختم کر کے ایک انقلاب جو امام خمینی کا انقلاب کہتے تھے کیا وہ پوزیشن میں کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لہٰذا نہیں کر سکتے تو ان کو واپس ہی آنا تھا۔ دیکھیں باجوہ صاحب کی موجودگی میں کام نہیں ہو باجوہ سکتا۔ صاحب پہ بھی تو انہوں نے الزام لگایا نا، آج خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے محسن ہوتے ہیں وہ ان کو محسن کش ہیں اور ان کو لعن طعن کرتے ہیں۔ انور صاحب یہ سارے محسنوں کے ساتھ کیا، ایوب خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یحییٰ خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، پرویز مشرف کے ساتھ کیا ہوا ہے جس نے این آر او دیا۔ یہ پولیٹیشین اپنے مفاد کے لیے ہر محسن جو ہے نا اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں اور تمام ملبہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ ہر کوئی آنا تو چاہتا ہے، عام انتخابات میں ہر کوئی کلیم بھی کرتا ہے کہ وہ انشاءاللہ جیتیں گے، لیکن کسی کے پاس کوئی لائحہ عمل نظر نہیں آ رہا کہ اگر ان کی حکومت بنتی ہے تو what they will do۔ اور یہ وہ ایک بنیادی طور پہ یہ اپنا ایک کلٹ بنے ہوئے ہیں، یہ کلٹ بنے اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ یہ چینی والا گروپ ہے، یہ آٹے والا گروپ ہے، دوائیوں والا گروپ ہے، وہ پیسے لگاتے ہیں، تیارے لگتے ہیں، لاتے ہیں، پھر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں۔ یہ ایک یہ ساری چیزیں 3 مہینے میں اس ملک سے ختم کی جا سکتی ہیں، کرنا کوئی نہیں چاہتا، اس لیے کہ سب کی ATM مشینیں، ہر ایک کی، ہر پولیٹیشین کی ATM، جیب ان کی کوئی نہیں، ان کی جیب میں کبھی پیسے چٹ ملے گی کہ جناب فلانا آدمی ملنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی چیز یعنی ہے کہ آپ کے خیال میں سیاست دانوں کو اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا اور اپنے انٹرسٹ کو پیچھے رکھ کے اب قومی مفاد کو دیکھنا ہوگا، تو تبھی بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، ادروائز مشکل ہوگا۔ یہ انور صاحب آپ نے کہا کہ اپنے ذاتی مفادات کو ختم کریں اور قومی مفادات کو، انٹرسٹ کو اگر مد نظر رکھیں تو پھر یہاں بہتری ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی جو بات کر رہے ہیں عام انتخابات کی، وہ جو اس کے پیچھے ان کا مین آپ سمجھ لیں کہ آئیڈیا ہے وہ یہی ہے کہ ملک کی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سیاسی تناؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ دیکھ ماری صاحب، عمران خان کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے، اچھی نیت ہے، لیکن ان کے ساتھ مستری کون ہیں، لوگ کون ہیں؟ وہی پیپلز پارٹی سے آئے، وہی نون لیگ سے آئے، جن کے فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے، جنہوں نے جائیدادیں کی ہوئی ہیں، جنہوں نے سرکاری زمینیں الاٹ کی ہیں، جن کے پاس مقدمات ہیں، جو جیلوں میں رہے ہیں، وہ سارے وہی مستری ہیں نا۔ آپ ان سے نکلیں، یا تو آگ پر کھڑے ہو جائیں۔ کہاں سے لے کے ہیں ودود صاحب ایسے بھٹو نے کیا تھا نا جی، بھٹو آفتاب شیرپاؤ، حیات شیرپاؤ کو لے آیا، غلام مصطفیٰ کھر کو لے آیا۔ ہمیں جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کو پروموٹ کرنا پڑے گا، تبھی نئے پولیٹیکل لیڈرز جو ہے وہ نکل کے آئیں گے۔ سر آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس جناب سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔